पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान वतन पहुँच गए हैं और आते साथ ही जो खबरें आई कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि जनाब इस्लामाबाद बंद नहीं होगा। कुछ लोग इस्लामाबाद बंद करना चाहते हैं और हम पाकिस्तान की तरक्की का चाहते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, वो कहते हैं कि जनाब हम इस्लामाबाद भी बंद करेंगे और जब तक इस्तीफ़ा नहीं आता या वज़ीर आज़म साहब तलाशी नहीं देते पानामा के हवाले से, तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन एक उन्होंने इंडिकेशन दी कि शायद एक आध दिन ये जो तारीख उन्होंने लॉकडाउन की दी थी वो आगे पीछे हो सकती है। उसकी वजह शायद ये है कि जो 30 अक्टूबर है उस दिन छुट्टी है और उस दिन पार्टी की मुशावरत जो अभी तक चल रही है कि उस दिन बंद करना है या वर्किंग डे पे इस्लामाबाद को बंद करना है, तो ये मामला चल रहे हैं। दूसरी तरफ कराची में जो मामलात हुए, MQM लंदन उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची प्रेस क्लब में और काफ़ी सारे सवालात को भी जन्म दे दिया कि अब पाकिस्तान में कौन सी मुत्तहदा है। जो MQM लंदन के कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि एक ही मुत्तहदा है और उसका कायद एक ही है। तो फिर फारूक सत्तार साहब ने जो बातें की थी कि मुत्तहदा पाकिस्तान और जो लीगली रजिस्टर्ड, उन्होंने कहा कि जनाब ये मुत्तहदा पाकिस्तान लीगली रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ और हमने इसका आइन भी तब्दील कर दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी इस हवाले से हुई। तो फिर उनका स्टेटस इस हवाले से क्या है? और उसके साथ साथ नाज़रीन, इंतहाई अहम मामला जब ये कहा जाए कि कौमी सलामती पे कारी ज़र्ब लगाई गई है, पाकिस्तानी अफवाज के तमाम टॉप कोर कमांडर्स बैठ के वहां पे तमाम आला क़यादत बैठ के कहे कि जनाब नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है एक ऐसी मीटिंग के बाद जो कि वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, किसी ने खबर फीड की है, तो उसमें इंक्वायरी कहां तक पहुंची? वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब ने जब मीडिया से बातचीत की तो उसमें कहा था कि 2-3 दिन तक ये मामलात सामने आ जाएंगे। वज़ीर दाखिला साहब ने ना सिर्फ ये बात की बल्कि कहा कि ये वो वाली बातें की गई हैं जो कि हमारा दुश्मन ये बातें करता है। क्या कहा था वज़ीर दाखिला, जरा सुनते हैं। वो जो स्टोरी है वो नैरेटिव हमारे दुश्मनों का है और ये मेरी ज़बान से ना सुने। ये हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, द हिंदू पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, ऑल इंडियन न्यूज चैनल्स देखें, उसके बाद रिकॉर्ड निकालें अगर नहीं देखे अभी तक। और वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है इंडिया का, उसके कमेंट सुने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि इंडिया जो कुछ कहता था वो सही साबित हो गया। जी नाज़रीन, और जो कुछ इंडिया कहता था वो सही साबित हो गया। मेरे प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं कि इमरजेंसी तौर पे उन्हें एक अदद वक्फा चाहिए, वक्फे के बाद नाज़रीन आएंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इकराम सहगल साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए ज़फ़र अली शाह साहब। नून लीग में मैं चंद लोगों को पसंद करता हूँ, जिसमें एक चौधरी निसार साहब हैं और एक ज़फ़र अली शाह साहब हैं, और दोनों ही ऑनेस्ट हैं, अपने ओपिनियंस खुल के देते हैं। और रावलपिंडी से हमें ज्वाइन करें एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब। नाज़रीन, यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक बड़े जलसे की तैयारियां कर रहे हैं और इस वक्त भी जब उन्होंने मीडिया से बात की तो लग ये रहा था कि बाकी अपोजिशन जमातों को जितना एयर टाइम मिलता है, मीडिया कवरेज देता है, तो उनका इशारा शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था कि उनको एयर टाइम मिलता है। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और उनकी अपोजिशन जमात, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी उनका है, अगर उस तरह की जेन्युइन अपोजिशन करें जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, तो यकीनन मेरे ख्याल से मीडिया उनको उतना ही एयर टाइम यकीनन देगा। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कौमी सलामती की और कौमी सलामती पे कारी ज़र्ब किसने लगाई। वज़ीर दाखिला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके 24 घंटे के अंदर वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब ने एक यूटर्न लिया। चौधरी निसार साहब अक्सर यूटर्न लेते नहीं है, लेकिन ये यूटर्न किस बात पे लिया, आइए जरा सुनते हैं। जो 2-3 और बंदे इस इंक्वायरी का हिस्सा हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं है। दे आर ऑल्सो ऑन आवर एंटेनास, they will not be allowed to go abroad। अगर ये 9:30 बुक ना होता तो उसका नाम उसके अंबार ना जाने देते जब तक इंक्वायरी खत्म ना होती। मगर ECL पे नाम ना डाला जाता, वो मजबूरी के तहत डाला गया। ये इंक्वायरी आइंदा 2-3 हद है, वीकेंड आ गया, 4 दिन में खत्म हो जाएगी। फिर हर एक को आज़ादी होगी जो भी अपनी वो काम करना चाहे, उस पर कोई रुकावट नहीं। कि जो भी वो लोग हैं जिनके नाम किसी हवाले से आए हैं वो इस दौरान मुल्क से बाहर नहीं जा सकते।
جی ناظرین، آپ نے سنا، ایک تو ای سی ایل پہ نام ڈالا اور پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے نام ہٹا لیا، تو کیا انکوائری مکمل ہو گئی تھی؟ جبکہ دوسری طرف چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ 2-3 لگیں گے اور زیادہ زیادہ ویکنڈ اگر آ گیا ہے تو اس وجہ سے شاید 4 دن لگ جائیں، لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر اے پی این ایس سی پی این ای کی میٹنگ کے بعد نام ای سی ایل سے ہٹا لیا گیا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا انکوائری واقعی مکمل ہو گئی تھی؟ اکرام سہگل صاحب، 2-3 اور لوگ ہیں، آپ نے چودھری نثار صاحب کو سنا، یہ 2-3 اور لوگ جو ہیں چودھری نثار صاحب، کیا حکومت کو یہ نام معلوم ہو چکے ہیں کون ہے؟ چودھری نثار صاحب نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں؟ چودھری نثار صاحب بغیر اس کے کہہ نہیں سکتے یہ بات کہ 2-3 نام اور ہیں، اور آبویسلی جو نام ہے وہ حکومت کو پتہ ہے، اور بس حکومت نے یہ کرنا ہے کہ اس کی وضاحت کرنی ہے، کیونکہ ریکارڈ تو ٹیلی فون کالز کے ہوتے ہیں، آپ واٹس ایپ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جب ایسی باتیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ کے علاوہ بھی لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تو کمیونیکیشن بوتھ فرام دی گلٹی پارٹی ٹو دی جرنلسٹ اینڈ فرام دا جرنلسٹ بٹوین تھنگ ایٹسٹرا کافی انٹرسیپٹس ہیں، آبویسلی اس انٹرسیپٹ کے اوپر کام کیا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہاں سے انٹرسیپٹ ان کو پتہ کیا گیا، کیونکہ آبویسلی ایک بولتے نا یہ فالس فلیگ آپریشن کا پارٹ ہوتا ہے، فالس فلیگ آپریشن آپ کرتے ہیں کہ آپ سٹوریز پلانٹ کرتے ہیں، مس لیڈنگ سٹوریز پلانٹ کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی دس ٹائم جو یہ انہیں کیا وہ نیریٹو، جو انڈین نیریٹو، جو انیمی نیریٹو تھا اس کے بالکل مطابق تھا، تو نیچرلی اس کے اوپر یہ ایک بڑا سیریس بریچ آف نیشنل سیکورٹی آیا، اور اس کے اندر بڑی امپلیکیشنز ہیں، بیکاز جس نے بھی یہ نیشنل سیکورٹی کی بریچ کی ہے that person is and security clearance has to be revoked and he has to be kept away from public office, you see. So obviously دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ ایکٹر تھا یا نان اسٹیٹ ایکٹر تھا، ٹھیک ہے جی، اور اگر نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں there may not be paid this thing. For example ظفر علی شاہ صاحب تو نان اسٹیٹ ایکٹر ہوئے نا ابھی، he is not a state actor because he is not paid out of the government, ٹھیک ہے نا، I'm just giving an example. So there may be people who are not in the government, maybe outside the government, maybe part of the establishment, or یہ سرکاری افسر نہیں ہے، سرکاری افسر نہیں ہے تو نان اسٹیٹ ایکٹر ہوا نا۔ آپ کسی رشتہ داری کی طرف تو اشارہ نہیں کر میں رہے؟ جی میں obviously my line is that it has come from somewhere which is very serious, and I think the army جب انہوں نے کور کمانڈرز نے یہ دیا ہے they have given an opportunity to the civil government to correct course themselves. تو فوج کو بھی آپ کے خیال میں پتہ ہے کہ 100% جی ان کو پتہ نہیں تو ایسی وہ لمبی چوڑی وہ دیں گے. This is a serious breach and which they have mentioned very clearly. ظفر علی شاہ صاحب، آپ تو وکیل ہیں اور بڑے مایہ ناز وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے قانون بھی بناتے ہیں، تو اس پہ اگلا لاہے عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی ارشد صاحب، لاہے عمل تو بڑا سیدھی سی بات ہے. پہلے جب یہ خبر آئی اس کی میٹنگ ہوئی ریگارڈنگ سیکورٹی، لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور لمیٹڈ لوگ تھے، 3 جو اس کے واقعات ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں، جس نے پاکستان کے ہر شہری کو ان کے کان کھڑے کر دیے. میٹنگ کے بعد خبر کا چھپنا یہ بھی کوئی اتنی بات نہیں تھی، خبر چھپتی رہتی، لوگ دیکھتے ہیں، لیک ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، فیڈ نہیں ہوتی، لیک ہوتی ہے مطلب، اور اس میں آپ کی دنیا جو ہے وہ کہتی ہے باخبر ذرائع سے، یہ خبر بھی ہوتے ہیں ذرائع اور بے خبر ذرائع بھی ہوتے ہیں، وہ بھی 3 اوکیزنز پر میں یہ مسئلہ جو اب رائپ اپ ہو گیا مطلب، جس کو کسی صورت بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، نہ یہ قوم اس کو اگنور کر سکتی ہے، نہ ادارے اس کو اگنور کر سکتے ہیں. یہ اتنی امپارٹنس پکڑ گیا ہے مطلب. نمبر 1 پہلی امپارٹنس اس کی جناب نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس، اور بڑی کمپریہنسو پریس کانفرنس اونلی آن دس سبجیکٹ مطلب. اور نثار علی خان صاحب بذات خود بھی بڑے ایک زیر سیاستدان بھی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ انٹیریئر منسٹر ہے، اور پارلیمانی نظام ہے ہمارے ملک میں. پارلیمانی نظام میں کوئی اگر ایک منسٹر بات کر رہا ہو یا کچھ کہہ رہا ہو تو وہ پریزیوم کی جاتی ہے کہ دی ہول گورنمنٹ، دی ہول فیڈرل کیبنٹ جو ہے یہ وہ کہہ رہی ہے. کولیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے پارلیمانی نظام میں. اب اس میں نثار علی خان صاحب کا بڑا واضح طور پر کرنا اور اس کے بعد فوری طور پر اس کا ایگزٹ بھی، لیکن جو امپارٹنٹ لفظ ہیں ان کی پریس کانفرنس کے، اور ویل کیلکولیٹڈ ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ ویسے منہ سے نکل گئے.
وہ کیلکولیٹڈ ہے. اور جناب نثار علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر 3 اور اشخاص بھی ہیں. بھی آپ نے شروع میں سہگل صاحب سے پوچھا بھی. اب وہ 3 اشخاص کون ہیں, کہاں ہیں, ابھی تک تو ہمیں نہیں پتہ چلا. لیکن نثار علی خان صاحب نے بطور ایک گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو کے انہوں نے کہا کہ وہ ہم کر رہے ہیں ود ان کپل آف ڈے یہ باہر بات آ جائے گی. اب یہ بہت بڑی امپارٹنٹ بات تھی, بڑی امپارٹنٹ کانفرنس تھی, بڑی تاریخی کانفرنس تھی. یہ ہوئی. اب اسی کانفرنس میں اور ادروائز بھی وہ آپ تو جرنلسٹ ہیں, دوسرا جو اس کا امپارٹنٹ پہلو ہے وہ ہے انڈینز کی حال دوائی, اس کے پرنٹ میڈیا کی اور الیکٹرانک میڈیا کی. اور انڈیا اور پاکستان کے ویسے بھی خیر ہوسٹائل رہے ہیں ریلیشن ہمارے, بٹ پرٹیکولرلی ان دیز ڈیز مطلب ان کا ہیو اینڈ کرائی کرنا مطلب یہ ٹھیک ہے. ان میں ان کی وہ ڈنڈی بھی مارتے ہیں, وہ بدیانتی بھی کرتے ہیں, فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, میلان کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کو, وہ اپنی جگہ. لیکن اس واقعے کو سامنے رکھ کر ان کا ہائی لائٹ کرنا اس مسئلے کو, وہ بھی اپنی جگہ پر بہت امپارٹنٹ ہے ایز فار ایز دی پاکستان. یعنی کہ وہ نیریٹیو یہاں پہ بھی چلا, ایسا نیریٹیو جس کو کہ چائنا بیٹھ کے یو این میں کاؤنٹر کر رہا ہے, پاکستان کاؤنٹر کر رہا ہے, وہ نیریٹیو انڈیا سے چلا اور یہاں سے چلا. اب نمبر 2, اب نمبر 3 اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ بات وہ ہے جس طرح اکرام صاحب نے فرمایا پوری دنیا نے کہ ہماری کور کمانڈرز کا ISPR اس پہ آنا اور کیٹیگریکلی پن پوائنٹ کر کے اس واقعے کے بارے میں آنا, اور ان کا یہ کہنا کہ یہ سیکیورٹی لیکیج اور یہ اب سیکیورٹی کے معاملات میں تو ہمارا جو ریلیونٹ محکمہ یا جو ہمارا ہے وہ تو ہے ہی ڈیفنس, وہ تو ہے ہی بھائی. مطلب اگر فرام ہارسز ماؤتھ یہ وہ سمیل کر گئے ہیں اور سمیل کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بکواس ہے مطلب, تو اٹس مین بزنس. مطلب Do you think it really means business? کیونکہ آپ کے سامنے ملٹری لاز ان پاکستان پڑے ہیں, آفیشل سیکرٹ ایکٹ پڑا ہے, ایک بیان آ گیا and that's it. اگر آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل بھی ہوتا ہے, جتنے یہ غریب کے بچے اٹھائے جاتے ہیں اور بہت سے اس میں شاید دہشت گرد بھی ہوتے ہیں, کچھ شاید معصوم بھی ہوں, ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل بھی ہوتا ہے. کیا چیز روک رہی تھی کہ آپ سٹیٹمنٹ دیے اس کے بعد کیا کاروائی کی؟ نہیں, میں اب یہی عرض کر رہا ہوں نا. اب یعنی آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے یہ تیسرا جو بتا رہا ہوں کہ ہماری آرم فورسز نے, اور آرم فورسز دا ہول آرم فورسز, اٹس مین کہ وہاں صرف ایک فکرے میں تو بات نہیں ہوگی نا, وہاں تھرڈ بیئرنگ اس پر ڈسکشن ہوئی ہوگی. مطلب آدھا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ مطلب ہر چیز, ہر پہلو اس پہ ٹچ ہوا ہوگا. مطلب اب اس کے بعد آپ کا کوشچن جو ہے وہ ایک بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے, اور آپ کا کوشچن جو ہے وہ 18-20 کروڑ عوام کا کوشچن ہے. مطلب وہ کامن مین کا کوشچن ہے, وہ میرا ہے, وہ آپ کا ہے, ہر وہ بندہ جو اس پاکستان کی حویلی کے اندر رہ رہا ہے. مطلب وہ اس کو ایک شاک بھی گزرا ہے اور خوف بھی پیدا ہوا ہے مطلب کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو جناب نثار علی خان صاحب نے بڑا واضح کہا اور کلیئر کہا اور صحیح کہا, اور وہ آئی ہوپ, مجھے پوری امید ہے کہ وہ 2 آدمی ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں, وہ باہر نکال لیے جائیں گے. کون ہیں وہ مطلب علب جیمدال جو بھی ہے مطلب. اینڈ سملرلی اگر آرم فورسز نے, اب ملٹری لاز میں بے شمار لاز ہیں مطلب ایسے جو ڈیل کرتے ہیں اس چیز کو, یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا, اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ. یعنی یہ کوئی دفعہ 144 کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی کہ بھائی اس کے پکڑ لیا, ضمانت ہو گئی 6 مہینے, یہ تو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود دا سیکیورٹی. مطلب تو میں سمجھتا ہوں اور میں توقع رکھ رہا ہوں کہ بھائی, لیکن چونکہ ایک باقاعدہ پولیٹیکل پاور ہے, ایک سول گورنمنٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے, یہ دیر مسٹ بھی کہ آرم فورسز میں, اور آگے بھی ماشاءاللہ ایک پیج پہ رہے ہیں, اور یہ ضرب عضب ہوا, یہ ہوا, یہ فرام ملٹری ہیڈ کوارٹر, یہ ان کا ہے باقاعدہ پریروگیٹو ہے اس میں, اور ڈیوٹی ہے, اور ان کا ایکشن لینے کا بھی پریروگیٹو ہے. یس بالکل ٹھیک ہے. میں ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب, 2-3 لوگ, چودھری نثار صاحب کو بھی پتہ ہے, آپ نے دونوں اکرام سہگل صاحب کی بات بھی سنی, ظفر علی شاہ صاحب کی بات بھی سنی, یہ 2-3 لوگ جو ہیں ان کے نام کب تک آپ سمجھتے ہیں سامنے آ جائیں گے, اور واقعی وہی 2-3 لوگ ہوں گے یا کسی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا اس میں؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی 2-3 لوگوں کے نام آنے چاہیے, اور چودھری نثار کوئی چھوٹے عہدے پر فائز نہیں ہیں.
ان کی طرف سے یہ جو بیان آیا یہ اس میں کوئی کسی قسم کی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے جب وہ کہتے ہیں کہ 2-3 لوگ ہیں اور ہمارے اینٹنا پر ہیں، یعنی ان کو معلوم بھی ہے، ان کی ٹریکنگ بھی ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ان کو جانے نہیں دیں گے، اور انہوں نے اپنا آرڈر بھی جاری کر دیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے تحت کوئی کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہے اس معاملے میں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے جو آپ نے سوال کیا کہ کب تک جو ہے اس معاملے کی چھان بین، جب انہوں نے کہا کہ 3-4 دن سے زیادہ نہیں لگے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 دن سے زیادہ واقعی نہیں لگنا چاہیے، یہ کوئی کیس اتنا ٹیڑھا نہیں ہے کہ جس کے تحت ہمیں بہت سارے قوانین کو دیکھنا ہوگا، بہت ساری جگہوں سے ایویڈنس اکٹھا کرنا ہوگا۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ کون لوگ بیٹھے، حکومت کے ریپریزنٹیٹیو کون تھے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو آرمی کی سائڈ سے، آرم فورسز کی سائڈ سے صرف ایک ڈی جی ISI تھے، تو لہٰذا یہ اس میں کوئی لمبی چوڑی داستان ایسی نہیں ہے کہ جس کی ہم نے جا کر تفتیش کرنی ہے۔ ان میں سے کسی نے یہ معاملہ فیڈ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ لیک نہیں ہے، یہ فیڈ کیا گیا ہے، اور جو کور کمانڈر کانفرنس کی طرف سے ایک بیان آیا ہے وہ بہت ہی کلیئر بیان ہے کہ من گھڑت کہانی ہے، یہ کوئی لیک نہیں ہے، یعنی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی، یہ من گھڑت ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ فیڈ کی گئی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ملکی سلامتی پر ایک ضربے کاری ہے۔ مارشل صاحب، یہ کس کو کیا ضرورت تھی کہ ایک جھوٹی من گھڑت کہانی بنا کے فیڈ کرے؟ کیا حاصل ہوتا ہے ایسی من گھڑت جھوٹی خبر فیڈ کرنے سے؟ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اپیرنٹلی تو مقاصد یہی ہے نا کہ جو دشمن کہہ رہا ہے وہ کوئی سچ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے اندر جس کسی نے بھی یہ فیڈ کیا ہے اور یہ کہانی بنائی ہے، نثار صاحب نے خود نہیں کہا کہ اس نے دشمن کے ہاتھ مضبوط کر دیے اور جو دشمن کا نیریٹو ہے اس کو تقویت پہنچا دی۔ دشمن کی طرف سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں نا، یہ آوازیں تو ہندوستان کی طرف سے اٹھتی ہیں، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو باقی واقعات کے ساتھ ذرا ملا کر دیکھیے کہ حکومت کے اتحادی اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کیا کیا آوازیں ہم نے پچھلے دنوں میں نہیں سنی۔ ہم نے کیا یہ نہیں سنا وہاں کھڑے ہو کے جو حکومت کے اتحادیوں میں سے بلوچستان سے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی کون کہتا ہے کہ بلوچستان کی دہشت گردی جو ہے وہ را کروا رہا ہے؟ یہ تو ہماری اپنی ایجنسیز کے لوگ ہیں جو ان کی پے رول پر ہیں۔ بتائیے ہندوستان میں اس دن بھنگڑے ڈالے ہوں گے یا نہیں انہوں نے؟ یعنی بلوچستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہماری فوج وہاں دہشت گردی کروا رہی ہے، جبکہ اجیت دوول کا ڈاکٹرائن پراکسی وارز کا اس حوالے سے بڑا واضح ہے۔ آپ سب نے چودھری نثار صاحب کی ناظرین بات کی، اور چودھری نثار صاحب نے انکوائری بھی آرڈر، اور چودھری نثار صاحب دیر نہیں لگاتے کہ انکوائری آرڈر کریں۔ آپ کو یاد ہوگا 9-0 پہ رینجرز نے ریڈ کی، اس کے بعد چودھری نثار صاحب کا بیان آیا کہ جناب اس پہ انکوائری ہوگی، حقائق سامنے آئیں گے۔ سہولت مرزا کی ویڈیو سامنے آئی، اس پہ بھی پھر چودھری نثار صاحب انہوں نے کہا جناب انکوائری ہوگی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عاصم صاحب کی ویڈیو باہر آئی، چودھری نثار صاحب نے کہا انکوائری ہوگی۔ ایگزیکٹ کا آپ کو ناظرین یاد ہوگا، نیو یارک ٹائمز میں خبر چھپی، اس کے بعد چودھری نثار صاحب نے کہا انکوائری ہوگی، اور اس طرح کی متعدد انکوائری۔ نہ صرف یہ، سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن آیا تھا اصغر خان کیس میں کہ ISI سے پیسے لے کے نواز شریف صاحب اور دیگر 35-36 سیاستدان، ان کے خلاف کیس چلا، سارا ایفیڈیوٹس آئے، اور پھر وہ انکوائری چلی گئی FIA کے پاس۔ اور چودھری نثار صاحب نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے کہا، بار بار جب بھی ان سے سوال ہوتا کہتے ہیں ہاں جی انکوائری ہو رہی ہے۔ کیا کہتے رہے ہیں چودھری نثار صاحب؟ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ اصغر خان کیس پہ بھی اسی طرح تحقیق کی جائے گی، اس پہ بھی تحقیقات آگے بڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ساری چیزیں بھی عدالت کے سامنے ہوں گی۔ کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس سلسلے میں وزیر اعظم نے اپنا بیان FIA کو دے دیا ہے۔ باقی جو لوگ ہیں ان سے بھی بیانات لیے جا رہے ہیں۔ کچھ ایکس فوجی ہیں جن سے بیان لینے میں مشکلات FIA کو آ رہی ہیں، مگر اس سے بڑی اور رول آف لا اور ٹرانسپیرنسی کی کیا نشانی ہو سکتی ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر نے از خود آفر کی ہے اور باقاعدہ اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے، جو اب ریکارڈ کا حصہ ہے۔ صاحب کیا یہ اس میں ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں؟
اور یہ انکوائری کو صرف میں مانیٹر نہیں کر رہا ہوں گا، پورا پاکستان مانیٹر کرے، اس میں کوئی چیز چھپی چھپائی نہیں ہوگی۔ اگر نیو یارک یا نیو یارک ٹائمز نے جو کچھ حقائق بیان کیے ہیں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو میں کھڑا ہو ان کے منہ پہ ماروں گا۔ اگر وہ حقائق سامنے ہوتے ہیں تو میں اسمبلی میں کھڑا ہو کے یا سینٹ میں یا آپ کے سامنے میں سارے حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہماری کوآپریشن ہوم آفس برطانیہ کے اور میٹروپولیٹن پولیس کے ساتھ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کا مقصد بنیادی طور پر ایک ہی ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی مکمل شفاف انکوائری ہوگی اور اس انکوائری کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ کسی قسم کا پریشر قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، اس طرح کی اور بھی بہت ساری پریس کانفرنسز ہیں، وہ اگر میں چلانی شروع کروں تو شاید پورا پروگرام ہی ان انکوائریز کی نظر ہو جائے، لیکن سوال یہ بنتا ہے اکرام سہگل صاحب، یہ جتنی بھی کیسز ہم نے دیکھے ان تمام انکوائریز کے اس کے رزلٹ آگئے، منطقی انجام تک پہنچے، اور یہ بھی انکوائری جس طرح کی آرڈر کی گئی ہے کہ شاید کوئی کسی دفتر کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے، انکوائری کر کون رہا ہے اس پہ؟ دیکھیے آبویسلی انکوائری جو کریں گے کوئی نیکٹا ہے، اس میں کوئی 20-26 انٹیلیجنس ایجنسی سے کوئی ڈائریکٹیو ابھی تک ہوا ہے کسی کو کہ کریں کچھ؟ یہ مجھے نہیں پتا جی کہ ڈائریکٹیو کس کو ہوا اور کون انکوائری چودھری نثار صاحب خود ہی انکوائری کر رہے ہیں؟ نہیں، آبویسلی انہوں نے کسی کو دیا ہی ہوگا، اور جو ان کے اپنے جو ویسے ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ خود بھی انکوائری کرنے نکل سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں جی، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اندر انکوائری سے زیادہ جو آپ کے پاس الیکٹرانک انٹرسیپٹس ہیں نا جی، ورچوئل ریکارڈ، ٹھیک ہے نا جی، ساری چیزوں کی اس کا منطقی انجام ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ ضرور ہوگا جی۔ میمو گیٹ کا منطقی انجام ہوا؟ دیکھیں میمو گیٹ وہ بھی تو ایک بریچ آف نیشنل سیکیورٹی تھی۔ میمو گیٹ تو ایبسولوٹ بریچ آف نیشنل سیکیورٹی تھا، بٹ میمو گیٹ کے جو پرنسپل ایکٹر تھا اس کو تو چیف جسٹس صاحب نے باہر جانے دیا، اور باہر جانے کے بعد آپ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ آج بھی اس کے اوپر بھی اس نے مینشن کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی اس نے استعمال کیا۔ بات یہ ہے سمپل ارشد کہ بڑی سیریس بریچ آف نیشنل سیکیورٹی ہوئی ہے، اور اس سیریس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایک اینیمی پروپیگنڈا کو اس طرح دیتے ہیں، وہ خالی انڈیا نے نہیں استعمال کیا ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا میں یہ جو ایک تھیسس ہے ان کی کہ بھائی آرمی کنٹرولز ایوری تھنگ ان پاکستان اینڈ دیئر فور آرمی از گیونگ پروٹیکشن ٹو دا جہادسٹ، اس کی ان لوگوں نے یہ اور آئی تھنک اس سے زیادہ ڈینجرس تھنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ اینڈ واٹ واز دا موٹیو آف دیٹ؟ دا موٹیو آف دیٹ واز ٹو پٹ دی آرمڈ فورسز انڈر پریشر، ٹھیک ہے؟ کس لیے انڈر پریشر؟ دیکھیے سمپل بات یہ ہے کہ ابھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، پرٹیکولرلی آپ کے اپوائنٹمنٹ آف آرمی چیف جو ہوگی، چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف ہوگا، نیچرلی ایٹ دا مومنٹ وہ نہیں چاہتے کہ آرمی ایٹ لیسٹ شوڈ پٹ فارورڈ دا پرپوزل دیٹ دے کی ناٹ سے نو ٹو، ٹھیک ہے؟ تو نیچرلی دے وانٹ ٹو پٹ دا آرمی آن دا بیک فٹ، ٹھیک ہے نا؟ بٹ میں سمجھتا ہوں، میری اپنی یہ فیلنگ ہے کہ somebody immature has done this without thinking it through, and it is not from the highest level. Somebody in the middle level has tried to push this through, and اس کے اوپر یہ ریاکشن جو ہے I think obviously it stops at a point. دیکھیں آپ نے قربانی کا بکرا بولا، میں اس کا نام لے لیتا ہوں، وہ تو وانی ہے، ٹھیک ہے جی؟ نہیں، وانی صاحب ہو نہیں سکتے اس میں، میرے خیال سے ٹریل کہیں اور جا رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں وانی صاحب بالکل آپ کے پاس 30-40 لوگ ہیں کہ نہیں جو امپلائی کیے گئے انڈر دا سیلری آف منسٹری انفارمیشن، جن کا کام ہی انالیسس کرنا اور ایسے یہ ٹویٹر پر اکاؤنٹ پر یہ سب چیزیں کرنا۔ کم آن، دس از ویل نون ان دس کنٹری۔ سوشل میڈیا سیل ہے جس کا باقاعدہ انفارمیشن منسٹری سے بجٹ بھی اپروو ہوا 38.5 ملین کا۔ Who controls that? ٹھیک ہے؟ The person who controls that, the bureaucrat who controls that is Mr. Wani. ٹھیک ہے جی؟ Mr. Wani takes his instructions from somewhere. ٹھیک ہے؟ Obviously آپ نے قربانی کا بکرا بتایا نا، تو قربانی کے بکرے میں وانی صاحب کا نام آ جاتا ہے۔ اچھا، قربانی کا بکرا ہو سکتے ہیں چاہے اس میں انوالو ہو یا نہ ہو؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ظفر علی شاہ صاحب، انکوائری منطقی انجام تک پہنچے گی، یہ والی انکوائری بھی منطقی انجام تک پہنچے گی یا ماضی کی تمام انکوائریز کی طرح؟ اس میں منطقی انجام تک ارشد صاحب پہنچانی پڑے گی۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ نہیں کہ پڑے گی یا نہیں پڑے گی والی بات نہیں ہے، بہت سارے کام اور بہت ساری انکوائریاں وہ کمپلشن ہو جاتی ہیں، مطلب چونکہ اس میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں سوال ہے نیشن کا، سیکیورٹی کا، آرم فورسز کا اور سول گورنمنٹ کا،
یہ سارے کریڈیبل لوگ ہیں نا جی، کوئی یہ مذاق تو نہیں ہے، کوئی یہ یونین کونسل کی میٹنگ تو نہیں ہو رہی تھی کسی کی، اور نہ کوئی اے پی سی ہو رہی تھی پتہ یہ۔ اس میں سمجھتا ہوں انکوائری کا تو انہوں نے آرڈر یقیناً دیا ہوگا، اور اس میں بھی کوئی انکوائری میری نظر میں تو میں اس میں انکوائری کی ضرورت نہیں ہے آفٹر دی اسٹیٹمنٹ آف آئی ایس پی آر جو میں ریلیز ہوا۔ سٹیٹمنٹ دوبارہ آپ کو اسکرین پہ اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکیں اس کے، کیونکہ ایک لفظ بہت اہم ہے، اور بطور ایک سینئر وکیل کے پارلیمنٹیرین بھی آپ ہیں، وہ بتا دیں۔ participants express their serious concern over feeding of false and fabricated story of an important security meeting held at PM House۔ جائے وقوع ہوتی ہے ایک چیز قانون میں، اس کو کہتے ہیں جو کرمنل لا میں بھی ہے، تو جائے وقوع جو ہے اس کی وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے اس میں، اور کرائم کیا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے؟ جی دیکھیں نا، اس میں یہ ابھی جو آپ نے پڑھا ہے، اس میں ایک تو فالس اینڈ فیبریکیٹڈ، یہ پہلے تو یہ ہے سر کہ یہ ایک تیار کی گئی ہے، مطلب ایک فالس ایڈرز ابیٹر سہولت کار موجود ہے جنہوں نے سوچا، اس کے بعد پلان کیا، then it was feeded تو سیکنڈ کوشچن ہے، فیڈ کرنے والا ایک اور ایکٹر ہے، اس کے پیچھے پلان کرنے والے بنانے والے لوگ ہیں، اور پھر جا کے تھرڈ ٹائم پھر جا کے ڈاکومنٹ بھی بن گیا جب چھپی اخبار میں، یہ پینل کوڈ کی سیکشن بھی 467 468 471 وہ لگتی ہے، وہ بھی ہے۔ میرا کہنے کا صرف مطلب ہے کہ اس پریس نوٹ کے بعد، جس طرح پہلے میں نے یاد کیا کہ فرام حافظ باؤت مطلب آئی ایس پی آ رہا ہے، کوئی دوبارہ میں کہوں گا کہ وہ کسی انجمن شہریہ کو تو نہیں ہے، وہ انہی کا ہے جو جن کے ذمہ ہم نے لگایا ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی، اور وہ صرف بیان دے کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا۔ ہاں اب تو یہ تو منطقی انجام تک اگر یہ بات نہ پہنچائی گئی، اللہ معافی دے کہ اس سے زیادہ نیگلیجنس یہ ایک پاکستان اور نیشنل سیکیورٹی کے مقام میں سمجھتا ہوں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے ایک بات، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہر صورت ہے۔ if I may add to what he says, you have given a day, you have given the weekend، کل کے بعد اگر گورنمنٹ خود نہیں ایکٹ کرتی، this is good enough reason for the national security to act themselves and take it up themselves، ٹھیک ہے، because after all it is their duty to protect the integrity and sovereignty of Pakistan, and anything that impinges on it ان کی national duty ہے، ٹھیک ہے، whoever that person may be، ٹھیک ہے جی۔ so let us put it, the government has got till a day, maybe 24 hours or maybe 36 hours. After that I am 100% sure that the national security یعنی چودھری نثار صاحب جو کہ اکثر اتوار والے دن پریس کانفرنس کرتے ہیں، 5-6 بجے پریس کانفرنس کر کے چیزیں بتائیں، کیونکہ وزیر اعظم بھی واپس آ چکے ہیں، اور جب ایک رات پہلے وزیر داخلہ صاحب میرے خیال خود تحقیقات کر رہے تھے، پھر بھاگے جب وزیر اعظم صاحب باہر جا رہے تھے چکلالہ ایئر بیس پہ گئے، کچھ میٹنگ ہوئی ان کی وزیر اعظم صاحب کو، اسی حوالے سے انہوں نے کچھ شاید بتایا ہوگا، تو چیزیں جب وہ کہہ رہے ہیں 2-3 افراد اور ہیں، پتہ ہیں ان کو، بتا دینا چاہیے اس سے پہلے کہ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں آرمی ایکٹ یا سیکیورٹی پاکستان ایکٹ یا آفیشل سیکریٹ ایکٹ، افواج پاکستان خود material what acts for the point is that they must be held accountable، ٹھیک ہے نا جی، منطقی انجام بالکل، and you cannot let it go at this stage because it is very serious nature, because it must be proven to the entire world that this was a fabricated story. Yeah, exactly. That is the crux of the problem. It must be proven to the entire world that this was fabricated. ٹھیک ہے، Cyril Media is just a pawn. He was used. ٹھیک ہے، in fact I would feel ashamed of him how he was used. ٹھیک ہے نا، he should not have been used like this. And in fact مجھے حیرانگی ہے because I have lot of respect for Zafar Abbas and Dawn, کہ how Dawn allowed themselves to be used like this. آپ خود بھی پبلیکیشنز کے کام کے ساتھ کافی انوالو رہتے ہیں، خود لکھتے بھی ہیں، پبلیکیشن بھی لاتے ہیں۔ دفتر خارجہ کہتا ہے غلط خبر ہے، وزیر اعظم ہاؤس کہتا ہے غلط خبر ہے، وزیر داخلہ کہتا ہے غلط خبر ہے، آرمی کہتی ہے غلط خبر ہے، ظفر عباس صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے فیکٹس چیک کیے، کراس چیک کیے، ویریفائی کیے اور ہم خبر پہ قائم ہیں، آپ نے کلیریفیکیشن دے دی، ہم نے چھاپ دی۔ دیکھیں سمپل بات یہ ہے کہ ظفر عباس صاحب فرام دا جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو ایم ٹیکنگ دیٹ وہ اپنے سورسز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ obviously that is as far as this is concerned, but جنہوں نے اس سے انہوں نے چیک کیا، ٹھیک ہے جی، وہ تو پروٹیکٹ کریں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون تھے جو ان کو یہ فیڈ کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ آفٹر آل دیکھیں
I will not doubt the integrity of Zafar Abbas, right? Because وہ اپنے اس پر قائم ہے کہ جی مجھے یہ بات بتائی گئی اور میں نے کیا. Of course, اپنے پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے even though I disagree with him that even then he should not have published this thing. I disagree there. اگر آپ کو کوئی فرض کر لیتے ہیں مفروضہ جیسے وزیر داخلہ نے کہا کہ کوئی منسٹر آپ کو خبر دے رہا ہے, آپ لاء منسٹر ہے, مجھے خبر بتائیں گے میں چھاپوں گا, آپ انفارمیشن منسٹر ہے, مجھے خبر بتائیں گے, کہیں گے کہ جناب خبر صحیح ہے, ہمیں پتہ ہے آپ چھاپ دیں, تو ایز ایڈیٹر اگر آپ کی بات ہوگی تو آپ چھاپ دیں گے. بالکل کریں گے. اور بٹ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ آپ کے نیشنل سیکورٹی پر کیا اثر پڑ رہی ہے. دیکھیں نا, سم تھنگز آر ہائر دین یور دس تھنگ. You could have waited, you could have verified this from the army sources. اگر یہی بات ہوتی, آپ نے ظفر عباس نے یہ کیا کہ انہوں نے آرمی کی کچھ ایتھکس بھی ہوتے ہیں, آپ کے بھی ایک ایتھکس ہوتی ہے, ایتھکس کے مطابق he could have verified it from army sources. I'm not saying that he must not. اگر وہاں سے بھی کیا ہو, وہاں سے بھی جواب آ جاتا کہ جی ہم نہیں اس پہ کہہ سکتے, اور پھر بھی آپ خبر چھاپ دیتے ہیں. ہاں, تو پھر he should say he could clarify this. اسی لیے تو آپ کی بات میں وزن ہے کہ یہ منطقی انجام تک جانی چاہیے, نہ گئی تو یہ اگر منطقی انجام تک نہیں جاتی تو کل ہر کسی کو یہ حق ہوگا بشمول میرے کہ میں کہوں جناب جنرل راحیل شریف صاحب بیٹھے تھے کور کمانڈر کانفرنس میں, اور نے کیا کیا باتیں کی, میرے اندر کے ذرائع نے مجھے یہ والی چیزیں بتائیں جو کہ بالکل جھوٹی ہوں, اور اس پہ پھر میں کہوں کہ جناب میرے ذرائع ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا نہیں, اور کیونکہ میں صحافی ہوں, ایک پریویلیج کمیونیکیشن ہے, میں سورسز پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں, چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جیسے چودھری نثار صاحب نے مفروضہ بیان کیا کہ اس طرح کا ہی کوئی فیصلہ چاہے کیبنٹ میں ہو یا جی ایچ کیو میں ہو کہ جی ہم اپنے نیوکلیئر ایسٹس گروی رکھ دیں گے اگر ہمارا یہ ڈیٹ ٹریپ اسی طرح بڑھتا رہا, جو کہ اسحاق ڈار صاحب جس کے لیے کسی میگزین سے ایوارڈز بھی لے رہے ہیں, لیکن مفروضہ جیسے چودھری نثار صاحب نے بیان کیا تو اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں جب بھی انکوائری آرڈر ہوتی ہے کہا جاتا ہے نا یہ منطقی انجام تک پہنچے گی, لیکن اس والے کیس میں ظفر علی شاہ صاحب جن کا کافی ایکسپیرینس بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو منطقی انجام تک پہنچے گی. اکرام سہگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید کل شام تک کا وقت ہے حکومت کے پاس اس پہ ایکشن کرنے کا, اس کے بعد نہیں تو کوئی اور ایکشن اس حوالے سے کرے گا. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب آپ کی کیا رائے ہے منطقی انجام؟ میں نے بہت ساری اور بھی بتایا, چودھری نثار صاحب کو بلکہ چاہیے کہ ایک لسٹ نکالیں کہ پچھلے 3 سال میں انہوں نے کتنی انکوائریز آرڈر کی, ان کا منطقی انجام کیا ہوا, اور یہ والی جو آرڈر کی ہے انہوں نے اور یہ منطقی انجام تک آپ کو پہنچتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ صرف چودھری نثار صاحب کو کلیئرٹی کی ضرورت نہیں ہے, اس مرتبہ عسکری ادارے جو ہیں ان کو بھی منظر عام پر آنا ہوگا, کیونکہ یہ ساری باتیں ان کے بارے میں کی گئی ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایک تصویر جو ہے اس کو ڈسٹارٹ کیا جائے یا اس کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہوں, تو جب تک آپ ان ٹکڑوں کو اکٹھا نہیں کرتے صحیح طرح سے منظرنامہ آپ کے سامنے نہیں آتا. میں نے ایک بات کا پہلے بھی ذکر کیا کہ بلوچستان سے جو ہیں اچک زئی صاحب انہوں نے جو بیان دیا تھا پارلیمنٹ میں وہ بڑا معنی خیز بیان تھا. یعنی اس کے ذریعے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جی بلوچستان میں جو فوج ہے وہ اپنے لوگوں کے خلاف کام کر رہی ہے, اور وہ دفاع کر رہے تھے ہندوستان کا اور را کا. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فضل الرحمان صاحب جب اٹھے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ضرب عضب ہوا ہے یہ تو فاٹا کے لوگوں کے خلاف ہوا ہے, یہ دہشت گردوں کے خلاف نہیں فوج نے ایکشن لیا. یعنی کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ اس فوج کے حوصلے پست کرنے کے لیے جو عرصہ دراز سے کامیابیاں حاصل کر رہی ہے, قربانیاں دے رہی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت کام ہو رہا ہے, اس کو ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہ سمجھا جائے. تو اس میں آئی ایس پی آر اور فوج کے ایئر مارشل صاحب ذمہ داری کیا صرف پھر چودھری نثار صاحب کی رہے گی, یا فوج نے اپنا کام کر دیا, انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دیا جیسے ماضی میں بھی پریس ریلیزز آئے کہ جی گورننس اچھی نہیں ہو رہی, دہشت گردی اور کرپشن کا نیکسس توڑیں گے, اور یہ بھی ایک بیان اسی طرح کا سمجھا جائے؟ جی بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عسکری ادارے جو ہیں انہیں سامنے آنا ہوگا, اور جو میں بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ بیانات ماضی قریب میں دیے ہیں انہیں سامنے لائیے, ان ساری چیزوں کی انکوائری کریں, خدارہ اس کو ہرگز نہ چھوڑیں, کیونکہ اس طرح کا پیغام اپنے ملک میں اپنے ہی لوگوں کی طرف سے دیا جانا اپنی فوج کے بارے میں. اور اس میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی آپشن آرمی ایکٹ کے تحت اویلیبل ہے؟ بالکل ہے, اس کے تحت ہے. آپ کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت ہے, اور سیویلینز کے باقاعدہ ایف جی سی ایمز ہو چکے ہیں آرمڈ فورسز میں.
یہ لہٰذا اس کی چیز اس آڑ میں نہ بیٹھا جائے کہ جناب یہ ہمارے ہی اپنے ادارے آپ کریں گے کتنا تو ٹائم ہوگا. دیتے ہیں اور کہ اس جو حوالے سے جیک برانچ کوئی ایکشن کر سکے گی؟ میرا خیال ہے جو کل کا بیان آیا ہے وہ بڑا موزوں بیان ہے، اور اس کے اندر جو وارننگ ہے جو انہوں نے دینی تھی وہ دے دی. یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ ایک ضربے کاری ہے. یہ الفاظ عام تھام استعمال نہیں کیے جاتے. کور کمانڈر کانفرنس ایک بہت بڑا فورم ہے. اب بھی اگر عقل کے ناخن نہیں لیتے تو پھر ان کو سامنے آنا ہوگا. ایکسپیرینسڈ وزیر اعظم ہے، ابھی حال ہی میں انہوں نے CWC بھی کی، لیکن جو آپ جیسے ایکسپیرینس لوگ ہیں اور دیگر سینئر رہنما ہیں، اس میں چودھری نثار آبویسلی ایک ایکسیپشن آتے ہیں، خواجہ آصف صاحب کی ایکسیپشن آتی ہے، جو پرانے لوگ، لیکن بہت سارے نئے ایڈوائزرز آ گئے ہیں وزیر اعظم کے گرد گرد. ہمارے پروڈیوسر اگر کچھ تصاویر آپ کو دکھا سکیں یا ابھی اسکرین پہ چل رہی ہیں، مثلا دانیال عزیز صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس طرح کے چہرے آپ کو نظر آئیں گے. زاہد حامد صاحب جو لیگل مشرف کے تھے، طارق عظیم صاحب کو ہائی کمشنر کینیڈا بھیج دیا گیا، اور باقی جو کلوز سرکل آف ایڈوائزرز ہے وزیر اعظم صاحب کا، آپ سمجھیں ان کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے یہ لوگ رسپانسیبل ہیں؟ بالکل ارشد صاحب، اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ میں 50 سال سے پالیٹکس میں ہوں. پالیٹکس ایک بڑی عجیب کرول گیم ہے، اور بڑی چھوڑے اس بات کو، وہ ایک پھر کسی سبجیکٹ پہ بات کریں گے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ اس پالیٹکس میں طرح طرح کے، چونکہ یہ چڑیا گھر ہے نا جی، یہ تو طرح طرح کا جانور آپ کو ملے گا اس میں. اور معزز پارلیمنٹیرینز وہ نہیں ہے، یقیناً ہے، وہ قابل احترام ہے، میرے لیے ہم برادری ہیں، سارے پولیٹیکل لوگ مطلب ہے. لیکن آپ کی اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک میں بات آپ کو بتا دوں، وہ اسی حوالے سے ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے فوج کی طرف سے، اگر چودھری نثار صاحب نے ایکشن نہ لیا. آپ کو بھی میں تو پہلے کہہ چکا ہوں. ایک اور بات جو میں صرف آپ کی وضاحت سے سمجھنے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا یہ عراق وار ہے جس میں صدام صاحب پھانسی لگ گئے، اینٹ سے اینٹ بچ گئی، لاکھوں لوگ مر گئے. اس میں ایک بڑی طاقتیں انوالو تھی. اس میں انہوں نے ایک مینوفیکچرڈ فریولس ایک سٹوری بلڈ کی تھی ماس ڈسٹرکشن کی، اف یو ریممبر. تو یہ تھی نا، ایک اسامہ کی بھی چلی تھی کہ اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں جو کہ نہیں نکلے، اور وہ بھی ڈان نے ہی چھاپی تھی 2001 میں غالباً. اکرام سہگل صاحب کو یاد ہوگا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ افغانستان پہ بامبنگ ہوئی، افغانستان پہ ہوئی، عراق پہ ہوئی، لاکھوں لوگ. یہ بھی اسی طرح کی سٹوری ہے 2001 کے بعد کہ اسامہ بن لادن کے پاس نیوکس ہیں. ڈان ورلڈ ایکسکلوسیو چھپا تھا، اور یہ ایکسکلوسیو، ہاں یا نہیں؟ بالکل جی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اکرام سہگل صاحب، ظفر علی شاہ صاحب، ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، سب کا پروگرام میں شکریہ. اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ.